अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसी। मार्केट की बात करते हैं। आज काफ़ी हद तक बियर्स का होल्ड मार्केट में इस कदर मजबूत होता हुआ दिखाई दिया कि 2000 पॉइंट्स अबव मार्केट का डिक्लाइन दिखा गया। एक ब्लड बाथ की सूरत हाल थी और काफ़ी हद तक सेंटिमेंट्स नेगेटिव टेरिटरी परफॉर्मेंस की तरफ धकेलते हुए दिखाई दिए। एक रिडेम्पशन नजर आती है म्यूचुअल फंड्स की जानिब से, और ओवरऑल मार्केट के अंदर जो ट्रेड नंबर्स आए हैं वो काफ़ी हद तक अलार्मिंग रहे, जिसका इम्पैक्ट आज की मार्केट में जो लेवल्स है डाउन साइड पे हम कह सकते जाते हुए नंबर्स के दिखाई दिए। 43,000 के लेवल पे मार्केट ट्रेड करती हुई दिखाई दे रही, जो कि मार्केट 45,000 के लेवल्स पे थी। इट मींस कि आज के दिन काफ़ी हद तक कॉशियस स्टैंस भी हम कह सकते हैं कि रह सकता था, लेकिन ओवरऑल नेगेटिविटी ने इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट्स बहुत हर्ट किए। दिस इज द रीज़न आज की मार्केट में नेगेटिविटी प्रिवेल हुई। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन डेली हाइलाइट्स। आज की मार्केट की परफॉर्मेंस देखते चलते हैं। ओपन हुई मार्केट 45,369.14 के लेवल पर। हायर साइड मार्केट गई 45,369.14, सेम एज द ओपनिंग, एंड फाइनली क्लोजर 43,087.47 पे लोअर रहा और क्लोजर रहा 43,234.15। अगर आप ओवरऑल पोजीशन देखें पूरे दिन की, तो मार्केट के अंदर स्टार्टिंग ऑफ द डे से एक डाउनफॉल दिखाई देता है। 2,134.99 का डिक्लाइन स्पेसिफिक इन अ डे देखा गया। टर्नओवर में करंटली 386.23 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए हैं। कल के मुकाबले में गेंस देखे जाते हैं 145.19 के लेवल पर। एंड वैल्यू वाइज हम कह सकते हैं कुछ लेवल्स जो है वो सही और बेहतर दिखाई दिए, 14.04 बिलियन रुपीस। एंड वॉल्यूम लीडर्स में WTL इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं 0.18 के डिक्लाइन के साथ। 2.01 पे क्लोजर, 32.96 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। TCR सेकंड स्कॉर पे 0.30 का डिक्लाइन, 11.370 पे क्लोजर, 29.58 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। एंड लास्टली बाइको पेट्रोलियम 0.61 का डिक्लाइन, 5.95 पे क्लोजर, 22.80 का कारोबार रहा। डिफरेंट स्क्रिप्ट्स, डिफरेंट सेक्टर्स की पार्टिसिपेशन आज के दिन दिखाई देती है। इट मीन्स कि यहाँ पे ऑल इन ऑल अक्रॉस द बोर्ड एक नेगेटिविटी देखी गई, जिसका इम्पैक्ट हमने वॉल्यूम लीडर्स में भी देखा। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की परफॉर्मेंस, जो एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड देखा जा रहा है, और खासकर जो आज के दिन ये एक रिडेम्पशन देखा गया है उसके बारे में बात करेंगे, और इसके साथ साथ इकोनॉमी के हवाले से बात करेंगे। नंबर्स काफ़ी हद तक जो कि डे बाय डे इंक्रीज होने की बातें चल रही हैं, लेकिन आज के दिन हमें क्यों इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी दिखाई दे रही है, और इकोनॉमिक एक हम कहेंगे जो नंबर्स आए नवंबर मंथ के वो भी काफ़ी हद तक अच्छे नहीं आए, जिसका इम्पैक्ट हमने देखा। अगर बात की जाए FBR की, तो वहाँ से जो एक स्ट्रांगनेस है टैक्स कलेक्शन के हवाले से, तो वो चीज़ें बेहतरी की तरफ दिखाई दे रही हैं। तो क्या रीज़न है जो कि एक मिला जुला रुझान देखा जा रहा है? हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे और उनसे पूछेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अहमद चुनाय साहब, आप डायरेक्टर हैं PSX के, उनको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद हैं हनीफ गौहर साहब, आप बिल्डर एंड डेवलपर हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे हनीफ साहब आपसे। एक नेगेटिविटी देखी जा रही है, कहा यह जा रहा है कि इन्फ्लेशन के नंबर्स जो है वो ज़्यादातर पुश कर रहे हैं नेगेटिविटी की तरफ। एक तरफ IMF से डील की जाती है और अच्छी कंडीशंस को नेगोशिएट किया जाता है, दूसरी तरफ ये होता है कि सऊदी अरब से हमारे पास एक अच्छे जो है वो डिपॉजिट और डेफर्ड पेमेंट पे ऑयल की पेमेंट्स आ जाती हैं। ये तमाम चीज़ें कंपाइल कर कर मार्केट के ऊपर पॉजिटिविटी आने के बजाय, या फिर हम कहेंगे इकोनॉमी नंबर के हवाले से पॉजिटिविटी आने के बजाय एक नेगेटिव जर्क लगता है, ऐसा क्यों? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप ये देखें कि जैसे आपने IMF का तस्करा किया, बिल्कुल। तो मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि जब तक हम IMF की डिक्टेशन लेते रहेंगे और आप ये सोचेंगे कि आप इन्फ्लेशन मुल्क से कम कर लें, तो मेरे ख्याल से तो वो इन्फ्लेशन मुल्क से कम नहीं होगी, चाहे वो ये हुकूमत हो या कोई भी हुकूमत आए। हुकूमत की बात नहीं है। इस वक्त जो हम फंसे हुए हैं, हम चुंगल में फंसे हुए हैं IMF के। IMF डिक्टेट कराता है आपकी तमाम इकॉनमी की पॉलिसीज़ को। तो यकीनन जैसे आपने FBR का तस्करा किया, तो FBR के जो बरमंगम टैक्सेस जो लग रहे हैं, और इस वक्त अगर आप ये देखें कि जितने FBR के, एक तो पहले नोटिस और उसके बाद आपका बार बार ऑडिट के अंदर आना। मतलब इस वक्त जब हम ऑफिस जाते हैं तो हमारा जो मैनेजर है वो नंबर्स ऑफ नोटिस हमारे सामने पेश करता है कि आज FBR का ये नया नोटिस आया, आज FBR का ये दूसरा नोटिस आ गया। तो जब हम काउंट करते हैं तो तकरीबन को 25 से 30 तो मेरे ऑफिस में मेरी टेबल के ऊपर पड़े, जो कि हम भुगत रहे हैं। अब आप ये देखें कि कोई भी बिजनेसमैन अगर पूरा दिन FBR के चक्कर लगाएगा,
اور جو آڈٹ ان کے جو ہر سال ہوتے ہیں تقریباً، اگر وہ ہر سال والی پوزیشن دوبارہ اگر اس کو صرف 5 سال میں ایک دفعہ نہ کیا گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بزنس مین کے لیے جو تلوار ہے یہ اتنی خطرناک تلوار ہے کہ پورا دن ہم ڈپارٹمنٹس کے چکر لگاتے رہیں اور ان سے خوفزدہ ہوں تو پھر انسان جو بزنس مین ہے وہ کس وقت بزنس کرے گا. یہ تو آپ نے بات کی ہے بزنس مین کے حوالے سے، لیکن اگر بات کی جائے پورے کنٹری کے حوالے سے تو یہاں پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ متوسط طبقے کو اٹھانا ہے، خاص کر جو نچلا طبقہ ہے، پرائم منسٹر صاحب کا ویژن ہے اس کو اٹھانا ہے. تو ٹیکس تو ظاہر سی بات ہے بزنس مین یا بزنس کلاس ہی دے گی زیادہ تر، جو کہ ٹیکس نہیں دیتے. اگر سب کو ایک ہی لکڑی سے نہیں ہم بول رہے کہ دیکھا جائے، لیکن اگر بات کی جائے وہ جو لوگ ٹیکس نہیں دیتے، یہ جو ہم کہیں گے ٹرم آئل دیکھا جا رہا ہے یا پھر یہ جو ایک سختی دیکھی جا رہی ہے صرف انہی کے لیے کی جا رہی ہے جو ٹیکس نہیں دیتے. حنیف صاحب نہیں نتاشا آپ صحیح فرما رہی ہیں، لیکن ان کے لیے ہم بھی یہ نہیں چاہتے کہ ہم ٹیکس نہیں دیتے. لیکن ہم جب ایف بی آر میں رجسٹرڈ ہوتے ہیں تو اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم ٹیکس دیتے ہیں اور ٹیکس دینا چاہتے ہیں. اچھا، ہمیں بھی یہ علم ہے کہ یہ اکانومی جو چلے گی تو یہ ہمارے ٹیکسز کے ساتھ ہی چلے گی. ہم یہ بات نہیں کر رہے کہ خدا نہ خواستہ ہم بزنس کرنا چاہتے ہیں اور ہم ٹیکس نہیں ادا کرنا چاہتے. ہم پاکستان کے باعزت شہری ہیں اور ہم جس طریقے سے، لیکن ہم اسی طرح سے رسپیکٹیبل ٹیکس پیئر بننا چاہتے ہیں. ہمیں جو بلیک میل کر کے ایف پی آر ٹیکس وصول کرنا چاہتا ہے ہم اس کے خلاف بات کر رہے ہیں. اور جہاں تک آپ نے عام آدمی بلیک کی، میل کرنا ہے سر، اٹس کمپلیٹلی ہارش ورڈ. چنائے صاحب آپ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ بلیک میلنگ دیکھی جا رہی ہے ایف بی آر کی جانب سے، تو بڑے اوتھینٹک اسکیمز دیکھی جا رہی ہیں، فائلر بنانے کے لیے موٹیویشن کی جا رہی ہے، نان فائلر اور فائلر کا کمپیریزن کیا جائے تو انسینٹیوز دیے جا رہے ہیں کہ نہیں آپ فائلر بنے تو آپ کو یہ چیزیں ملیں گی. اور اپارٹ فرام آل دس اگر سیلری کلاس کی بات کی جائے تو وہ تو ہمیشہ سے ٹیکس دے رہے ہیں. یور ٹیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ ہے کہ ایف بی آر کا عملہ جب بھی کسی کو اپروچ کرتا ہے تو وہ ایک بڑا تھریٹننگ وہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ ایک خوف پیدا ہو جاتا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں ہنی بھائی نے بالکل بات صحیح کہی کہ ہماری ٹیکسز کے دینے کی وجہ سے جو ہے وہ گورنمنٹ کا نظام جو ہے وہ چلتا ہے اور ہمیں اپنے ڈیو ٹیکسز ادا کرنے چاہیے. بزنس کمیونٹی نے ہمیشہ اس بات پہ زور دیا ہے کہ ٹیکسز کا کلیکشن کا نظام جو ہے وہ سہل بنا دیا جائے جس کی وجہ سے نہ لوگوں کو تکلیف ہو نہ ایف بی آر کو کلیکشن میں تکلیف ہو. تو یہ ایک ایسا سلسلہ ہے کہ جو لو اینڈ ہیٹ ریلیشن شپ ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایف بی آر کا عملہ صحیح طریقے سے اپروچ کرے تو کوئی وجہ نہیں کہ بزنس کمیونٹی بھی جو ہے اس کا مثبت انداز میں جواب دے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو حالیہ اقدامات ہیں جو گورنمنٹ کرنے جا رہی ہے یا جو پلان کیا ہوا ہے جو آلریڈی انڈر وے ہیں اس کی وجہ سے تھوڑا بہت ایک ٹرسٹ لیول آنا شروع ہوا ہے جس میں مزید بڑھانے کی ضرورت ہے. ابھی جو شکایت وہ یہ ہے کہ وہ ٹرسٹ لیول کو مزید بڑھے، چیزیں بہتر ہوں اور لوگ اپنا ڈیو شیئر ٹیکسز میں ادا کریں. ٹرسٹ لیول آپ سمجھتے ہیں بزنس کمیونٹی کے اوپر بڑھے، آپ یہ چاہ رہے ہیں؟ اوبیسلی بزنس وائس ورثہ ہے کہ ایف بی آر کا جو ہے وہ ٹرسٹ لیول بزنس کمیونٹی پہ ہونا چاہیے اور بزنس کمیونٹی کا ٹرسٹ لیول ایف بی آر پہ ہونا چاہیے. یہ وائس ورثہ میں جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ٹیکس کلیکشن بھی بہتر ہوگا اور لوگوں کی شکایتیں بھی جو ہیں وہ کم ہو جائیں گی. رائٹ، ان کو ٹارگٹ کرنا چاہیے جو ٹیکس نہیں دے رہے، جو آلریڈی دے رہے ہیں ان کو تنگ نہیں کرنا چاہیے. یہی بات You are ہم saying کر رہے ہیں. that. یہی کہہ رہے ہیں Yeah. کہ جو ٹیکسز ہیں وہ نئے ٹیکس پیئرز میں اضافہ بہت کم ہو رہا ہے. جس حساب سے ہمارا اکنامک گروتھ ہو رہا ہے اس حساب سے جو ہے وہ نئے ٹیکسز جو ہیں نئے ٹیکس پیئرز جو ہیں وہ انرتھ ہونے چاہیے، آگے آنے چاہیے. اتنی ساری ہماری پچھلے چند سالوں میں جو ہے وہ وائٹننگ اسکیمز آئی ہیں، نئے ٹیکس پیئرز آئے ہیں، لیکن جو ایک ڈیو شیئر آنا چاہیے تمام لوگوں کی طرف سے وہ نظر نہیں آتا. جو آلریڈی جن پہ ہم نے ٹیکس کیا ہوا ہے ان کو ٹیکس برڈن میں زیادہ لیا جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ شور اور ہنگامہ یہ شروع ہو کیوس جاتا ہے. کریٹ ہوتا ہے. اچھا تو چنائے صاحب، جیسا کہ میں نے حنیف صاحب سے پوچھا کہ آئی ایم ایف کی ہمارے پاس جو ہے وہ ایک کنڈیشنز ہوتی ہیں جس کو ہمیں میٹ ہمیشہ سے کرنا پڑتا ہے. پہلے تو انہوں نے بولا ہمیں کنڈیشنز کیوں میٹ کرنا پڑتی ہیں، تو یہ بھی پلیز آپ کلیریفائی کیجئے کہ یہ کیوں نیڈ آف دی آور ہے. اور دوسرا یہ کہ ہمارے پاس جب سعودی ڈپازٹ آ گئے ہیں، جب چیزیں بہتری کی طرف آ رہی ہیں، تو مارکیٹ کے اندر اتنی نیگیٹیوٹی آج کے دن اسپیسیفکلی نہ ڈے کیوں ہوتی ہے؟ بہت سارے آپ کے سوالات ہیں. پہلی بات میں بتاؤں کہ آئی ایم ایف کا جو لون ہے وہ ہم مجبوری میں لیتے ہیں. پاکستان کی سروائیول اور پاکستان میں جو منیمم ڈپازٹ ریکوائرمنٹ ہے فارن ایکسچینج ریزروز کی اس کو پورا کرنے کے لیے لیا جاتا ہے. ظاہر ہے جو لون دینے والا ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنی شرائط سخت کرواتا ہے کہ جی ان شرائط پر لون لوگے تو میں دوں گا، کیونکہ وہ اپنی سیفٹی چاہتا ہے، اپنی شیورٹی چاہتا ہے. اسی وجہ سے وہ جو کہتے ہیں نا کہ آئی ایم ایف کا پریشر، آئی ایم ایف کا دباؤ، تو ہم اپنی ولنگ سے جو ہے اپنی ول سے جو ہے وہ آئی ایم ایف کے لون لیتے ہیں جس کی وجہ جس کی بیسک وجہ ہمارے ملک کے اندر جو ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز ہیں ان کی کمی کو پورا کرنا ہے. آپ جب ہم مارکیٹ کے اوپر آتے ہیں اور اسٹاک مارکیٹ کی بات کرتے ہیں تو دیکھیں آج بالکل ایک ایویڈنٹ بات ہے
کہ بلڈ باتھ اسٹاک ایکسچینج میں ہوا, देखी गई। ایک موقع پہ 2350-2400 پوائنٹ بھی مائنس چلی گئی اور پھر آخر میں 2135 پہ بند ہوئی مائنس پہ. جو ایک سب سے بڑی وجہ تھی وہ ہم جو کل ٹریجری بل کا آکشن ہوا ہے جس میں 2 بیسک پوائنٹ زیادہ کر کے گورنمنٹ نے وہ آکشنز کیے ہیں, یہ ایک بہت بڑا ٹرموائل تھا مارکیٹ کے لیے, اور یہ اس بات کا انڈیکیشن ہے کہ آگے جا کے جو بیسک انٹرسٹ ریٹ ہے وہ بھی 2-2.5% بڑھ سکتا ہے. اچھا, تو یہ 2-2.5% کا جو اسپیکولیشن ہے اس نے مارکیٹ کو ایک جوڑ دیا ہے کہ لوگ بجائے اس کے کہ سیکورٹی انویسٹمنٹ میں جائیں بینکنگ انویسٹمنٹ میں چلے جاتے ہیں کہ وہاں پیسے سیف بھی ہیں, وہاں کوئی ٹرموائل بھی نہیں ہے, اور جو ان کا ایک ڈیو شیئر ہے ڈبل ڈیجٹ کا, کیونکہ اب ہم ڈبل ڈیجٹ میں جا رہے ہیں, وہ ان کو مل جائے گا. تو اس ڈبل ڈیجٹ کو روکنے کے لیے اور ظاہر ہے جو ہمارے پاس ملک میں اس وقت مہنگائی ہے اس کے اثر کو ظاہر کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی مجبوری ہو جاتی ہے, اسٹیٹ بینک کی مجبوری ہو جاتی ہے کہ وہ ڈبل ڈیجٹ کی طرف جا رہے ہیں. لیکن جو صورتحال ہے اس میں ظاہر ہے جب انٹرسٹ ریٹ بڑھتا ہے تو بزنس ایکٹیویٹیز کم ہوتی ہیں, جو عام ریٹیل کنزیومر ہے اس کا دھیان جو ہے وہ زیادہ بینکنگ سیکٹر کی طرف چلا جاتا ہے, اسٹاک مارکیٹ کو بھی ایک جوڑ ملتا ہے. اور پھر جب ہم بات کرتے ہیں کہ جی لوگوں کی اسپینڈنگز کم ہوں گی, انویسٹمنٹ بڑھیں گے تو ہماری مہنگائی کم ہوگی, وہ فارمولا جو ہے وہ ورک کرنے کے لیے سارے کام کیے جاتے ہیں. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے تھوڑا بہت تو ہم انفلیشن ضرور کنٹرول کر لیتے ہیں, مگر لانگر رن میں عام آدمی جو ہے وہ بڑی تکلیف میں آ جاتا ہے, اور ظاہر ہے میری کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس زیادہ ہوگی تو میری جو سیلز پرائس ہوگی وہ بھی زیادہ ہو جائے گی. الٹیمیٹ افیکٹ تو کنزیومر کو پڑنا ہے, تو وہ کنزیومر کو افیکٹ نہ پڑے اس کے لیے جو ہے وہ انتظامات کرنے ہیں. اسٹیٹ بینک کی آٹونومس حیثیت اپنی جگہ پر ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم ملکی مفادات کو جو ہے وہ بھی ضرور مد نظر رکھیں. یہ سیناریو کریٹ کر رہا ہے کہ جو نیو ابھی پالیسی ریٹ اناؤنس ہوں گے, جیسا کہ آپ نے انڈیکیشن دی, تو وہی انڈیکیشن وہ ایک فیئر کی صورت میں دکھائی دے رہی ہے. حنیف صاحب کو ایڈ کرنا چاہیں گے. حنیف صاحب, پتہ یہ چلتا ہے کہ فیئر بھی ایک مارکیٹ کے اندر ہے, کووڈ کا جو ایک سینٹیمنٹس پریویل ہو رہے ہیں, نیو ایک ویو آ رہی ہے جو کہ زیادہ جو ہے وہ ڈر کریٹ کر رہی ہے, اور جتنے ڈیولپ کنٹریز ہیں وہ بھی لاک ڈاؤن کی صورتحال یا پھر اس طریقے سے کچھ نہ کچھ سوچتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. تو پاکستان کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اینڈ اپارٹ فرام آل دس, جب ہم نے دیکھا کہ کنسٹرکشن پیکج دیا گیا اس کے بعد اگریسولی جو ہمارا پالیسی ریٹ تھا وہ بھی کم کیا گیا, لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پالیسی ریٹ بھی اپ سائڈ جا رہا ہے. تو یہ بیسیکلی جو گراؤنڈ کریٹ ہو رہا ہے وہ کس طریقے کی شیپ میں ہوگا؟ دیکھیے نتاشا, میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کی بدقسمتی ہے کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے, 3 سال ہے, اور تھرڈ ویو آج اناؤنس ہو گئی ہے کہ تھرڈ ویو بھی پاکستان میں آ گئی ہے. کووڈ نے دیکھیں پوری دنیا کو ڈسٹرب کیا, اور آج اگر آپ دیکھیں کہ جو یہ انفلیشن ہوئی ہے, بیسکلی انفلیشن جو ہے تو آفٹر ایفیکٹ ہیں کووڈ کے, جو پوری دنیا میں کیونکہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی جو تھی وہ ڈسٹرب ہو گئی. جب ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ڈسٹرب ہو گئی تو آپ کا سپلائی چین جو ہے تو ڈسٹرب ہو گیا پوری دنیا کا. جب سپلائی چین آپ کا ڈسٹرب ہوا تو آٹومیٹک جو کنٹینر ہمیں $2,000 کا ملا کرتا تھا وہ آج $18,000 کا ملتا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ کہاں $2,000 اور کہاں $18,000. تو یہ سارا انفلیشن کوئی ڈومیسٹک نہیں ہے, یہ انفلیشن جو ہے انٹرنیشنل ہے یہ سارے کا سارا. رائٹ حنیف صاحب, میں یہاں آپ کو پاز کروں گی, ایک بریک کی جانب چلتے ہیں. اسٹے ٹیون. کے ٹریڈ لایا انویسٹمنٹ کی سہولت تمام پاکستانیوں کے لیے. اب پاکستان سٹاک مارکیٹ میں آپ پاکستان کی ٹاپ کمپنیز کے حصے دار بن سکتے ہیں, وہ بھی نہایت ہی آسان طریقے سے. بس کے ٹریڈ ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور پائیں ریسرچ پورٹل تک رسائی, سب سے کم چارجز, اور گھر بیٹھے پائیں بہترین سرمایہ کاری کا موقع کہیں بھی کبھی بھی. KASP کے ٹریڈ, اب انویسٹمنٹ کرے ہر کوئی. KASP کے ٹریڈ لایا انویسٹمنٹ کی سہولت تمام پاکستانیوں کے لیے. اب پاکستان سٹاک مارکیٹ میں آپ پاکستان کی ٹاپ کمپنیز کے حصے دار بن سکتے ہیں, وہ بھی نہایت ہی آسان طریقے سے. بس کے ٹریڈ ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور پائیں ریسرچ پورٹل تک رسائی, سب سے کم چارجز, اور گھر بیٹھے پائیں بہترین سرمایہ کاری کا موقع کہیں بھی کبھی بھی.
KASB K Trade। अब इन्वेस्टमेंट करे हर कोई। सदाकत का, अदालत का, शुजात का लिया जाएगा तुझसे। एजेंसीज ने पहले ही इस इन्फ्लेशन का, इस ग्लोबल इन्फ्लेशन का इंदिया दे दिया था, और वो पहले ही एक साल पहले से ये बात चल रही थी कि अब जो एक ग्लोबल फिनोमेना हम देखेंगे इन्फ्लेशन के हवाले से, वो काफ़ी चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि पहले कुछ कंट्रीज़ में हमने देखा था कि सर्वाइवल इजी था, लेकिन अब मुश्किल होता जा रहा है। ये होता है ये है कि लोग जब खुद कफील होते हैं या फूड बास्केट उनकी इतनी स्ट्रांग होती है तो उन पे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप समझते हैं कि यहाँ पे जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, जैसे चिनाय साहब ने इशारा दिया, वो जो है इंडिकेशन सही है, या फिर फूड इन्फ्लेशन के हवाले से चीज़ें जो है वो बेहतर करने की ज़रूरत है? देखिए, जो फूड इन्फ्लेशन है, बेसिक आम आदमी की रिक्वायरमेंट तो वही फूड इन्फ्लेशन वाला ही है। अगर गवर्नमेंट इस तरफ ज़्यादा तवज्जो दे, जैसे कि गवर्नमेंट ने दी भी है ये तवज्जो, जो 30% का रिबेट मिला है, तो तकरीबन वो फूड इन्फ्लेशन के ऊपर दिया है एक आम आदमी के लिए वो सारी प्रोडक्ट। अमीर आदमी को तो फ़र्क नहीं पड़ता कि थोड़ी सी महंगी हो या सस्ती हो, उसे तो पता भी नहीं होता कि आलू का भाव क्या है, आलू चीनी का भाव क्या है। उससे अगर 150 रुपये किलो मिले या 60 रुपये किलो मिले, अमीर आदमी को उसका बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। हमेशा जो फ़र्क पड़ता है वो मिडिल क्लास को पड़ता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो हुकूमती फ़ैसले हैं उसमें भी कमज़ोरियाँ हैं। जो हुकूमत को, अगर जब ऑयल प्राइजेस काफ़ी नीचे थी तो हुकूमत को चाहिए था कि अपने सौदे जो है तो उस वक्त हुकूमत को कर लेने चाहिए थे। जो अभी मिनिस्टर साहब ने कहा है, शौकत तरीन साहब ने, कि हाँ ये कुछ हमारे लोगों की गलतियाँ हैं कि उस वक्त ये डिसीजन नहीं हुए, और आज जो है तो वो बहुत ज़्यादा महंगे रेटों के ऊपर वो सौदे ले रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अगर ये हुकूमत को ये चाहिए, अगर इस किस्म के कहीं पे भी कोई नाअहल लोग हैं, तो प्राइम मिनिस्टर जैसे हमेशा से एक्शन लिया करते हैं, तो इस किस्म की नाअहली के ऊपर प्राइम मिनिस्टर को एक्शन लेना चाहिए। उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए, और होता भी है। नॉर्मली हम देखते हैं जहां भी लूप होल दिखाई देता है उसको टैकल किया जाता है। चुनाय साहब, जैसे कि हनीफ साहब ने टारगेट किया कि अमीर लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता, गरीब लोगों को फ़र्क पड़ता है। आटा, दाल, चीनी के भाव अगर बढ़ते हैं तो सबसे ज़्यादा जो मुतासर होता है वो पुअर पीपल होते हैं, गरीब तबका होता है। तो आप समझते हैं कि टैक्स भी अमीरों को देना ही चाहिए? टैक्स जो अगर कलेक्शन के लिए थोड़ी सी सख्तियाँ होती हैं तो वो जायज़ हैं? देखिए, बात यह है कि हैव्स हमेशा हैव्स नॉट का सपोर्ट करते हैं। आज वक्त आ गया है कि जब हमारे पास इन्फ्लेशन बढ़ गई है, बहुत सारी वजूहत हैं, तवील बहस है, हुकूमत के फेवर में भी है, हुकूमत के डिसफेवर में भी है, मगर मैं ये समझता हूँ कि हम शहरियों को, अगर हम मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास के लोग हैं, तो हमें अपना एक ड्यू रोल ज़रूर अदा करना चाहिए मुल्क की तरक्की में, जहाँ हम टैक्सेस ईमानदारी के साथ पूरे अदा करें, और साथ साथ इन टैक्सेस की वजह से जो हमारा लोअर क्लास है उसकी जो है वो पॉवर्टी अपलिफ्ट होनी चाहिए। देखें, बहैसियत इंडस्ट्रियलिस्ट मैं हमेशा इस बात के फेवर में रहा हूँ कि जहाँ इन्फ्लेशन बढ़ रही है, जहाँ हुकूमत हमें बहुत सारी मराद देने की बात कर रही है, जहाँ हमें टर्फ दिया गया, जहाँ हमें रिफाइनेंस फैसिलिटी दी गई, वहाँ जहाँ हमें सैलरीज़ की मद में जो है सॉफ्ट टर्म लोन्स दिए गए, वहाँ हमारा फ़र्ज़ ये था कि हम इस मैसिव कैश फ्लो के साथ जो है वो अपने लोअर तबके के जो हमारे वर्कर क्लास हैं उनकी पॉवर्टी एलिवेशन भी करते हैं, उनका सैलरी स्केल भी बढ़ाते। आप पिछले 2 साल का रिज़ल्ट देख लें, जो कॉर्पोरेट रिज़ल्ट्स हैं, मेरा ताल्लुक PSX से है, तो ये कॉर्पोरेट रिजल्ट जो हैं वो अनबिलीवेबल फिगर्स हैं, ये अनबिलीवेबल रेवेन्यू जनरेशन है।
تو فرض یہ بنتا ہے کہ جب یہ کارپوریٹ سیکٹر نے بہت زیادہ انجوائے کیا، بہت زیادہ ریونیو جنریٹ کیا، ملٹی نیشنل کمپنیز کا پروفٹ دیکھیں تو یہ انبلیویبل پروفٹس ہیں، تو اس کا افیکٹ ڈاؤن دا لائن جانا چاہیے تھا. اس کے پرکس سب کو ٹرانسفر کرنے چاہیے. بالکل یہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ یہ جو 5-7 ہزار لوگ پاکستان کے ہیں جنہوں نے اس پہ بہت بے تحاشا فائدہ اٹھایا، وہی صرف اس میں مستفیض ہوتے. وہ اپنے جو ورکر کلاس ہیں، جو ان کے پاس کم از کم کچھ نہیں تو 2-3-4 کروڑ لوگ کام کرتے ہیں، ان کو پاورٹی ایلیویٹ کراتے، ان کی بیسک پے سیلری جو ہے وہ ڈبل کر دیتے. کیونکہ پروفٹ ڈبل نہیں ہوئے، پروفٹ 3 گنا 4 گنا ہو گئے ہیں. تو جہاں آپ کو اتنا لیوریج ملا ہے، وہاں انڈسٹریلس کا یہ فرض تھا کہ حکومت کا ساتھ دیتے، پاورٹی ایلیویشن کے لیے، اس مہنگائی کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے ورکرز کو پیسے زیادہ دیتے. بدنصیبی یہی ہے کہ ان لوگوں نے اپنے پروفٹس تو جمع کر لیے، میں بالکل فرینک بات کرتا ہوں، لیکن انہوں نے نیچے ڈاؤن دا لائن اپنے ورکرز کی بینیفٹ کے لیے کوئی کام نہیں کیا. اور اس کی وجہ سے آج جو ہم رونا رو رہے ہیں کہ جی مہنگائی ہو گئی ہے، گورنمنٹ کو مواد الزام ٹھہراتے ہیں، گورنمنٹ نے تو سارے کام کر دیے، آپ کو بینیفٹ دے دیے. انڈسٹریز کو جو بینیفٹ مل سکتا تھا میں سمجھتا ہوں انپریسیڈنٹڈ ان دا ہسٹری آف پاکستان دے دیے. لیکن اس بینیفٹ کے بعد ہمارے نچلے طبقے کو جو ہے وہ سپورٹ ملنا چاہیے تھا، جو فرض شاید ہم نے پورا ادا نہیں کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی وقت ہے ہمارے انڈسٹریلسٹ بشمول ہم ریئلائز کر لیں اور اپنے نچلے طبقے کو جو ہے وہ بینیفٹ دے دیں، ان کو اچھی پے اسکیل دے دیں. رائٹ. حنیف صاحب انہوں نے بڑا صحیح چیز ٹارگٹ کی ہے کہ جتنے انسینٹیوز، جتنا زیادہ ہم کہہ سکتے ہیں انیشیٹیوز دیے جا سکتے تھے وہ دیے گئے. کنسٹرکشن پیکیج بھی اٹ از ون آف دوز کہ وہ ایک ایسا انیشیٹیو تھا جس نے انڈسٹریز کو بہت سہارا دیا. آپ سمجھتے ہیں بینگ اے بلڈر، جو کارٹل کی جیسے آپ نے بات کی کہ سیمنٹ پرائسز میں اور اسٹیل پرائسز میں ہو گیا، تو یہ اس وقت صحیح کیا جا سکتی تھی چیزیں، کیونکہ جس وقت یہ انسینٹیو دیا گیا کہ گھر بھی بنیں گے، ان کو ایمنسٹی بھی دی جائے گی، اور اس وقت کی پرائسز میں اور اب کی پرائسز میں کتنا ڈفرینس دکھائی دیتا ہے؟ دیکھیں اگر آپ نے کوئی ایڈ دیکھا ہوگا تو کیپ جو ہے تو کنسٹرکشن جو ایسوسیشن ہے انہوں نے پورا ایک تجزیہ کرنے کے بعد پورے اخبار میں اشتہار لگایا ہے کہ ایوریج جو آپ کا انفلیشن ہے وہ 70% جو ہے، یعنی ایوریج اگر آپ جائیں جتنی بھی پروڈکٹس استعمال ہوتی ہیں کنسٹرکشن انڈسٹری کے اندر، تو کیونکہ کئی 90% ہے، کئی 100% ہے، کئی 60% ہے، کئی 40% ہے، تو ان کی جو ایوریج لی گئی ہے وہ 70% کا لیا گیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس 70% کو اگر آپ انکریز میں لے کے جائیں تو حکومت نے تو دی تھی پالیسی، یہی دی تھی کہ آپ کا ایک عام آدمی کے لیے گھر بنائے، اسی لیے ان کی پالیسی میں کوئی غلطی نہیں تھی. میں سمجھتا ہوں کہ وہ پہلی مرتبہ اس قسم کی اچھی پالیسی آئی تھی کہ آپ یہ دیکھیں کہ 7% کے اوپر اور 5% کے اوپر اسٹیٹ بینک آف پاکستان لون دے رہا ہے، جو ہم نے کبھی سنگل ڈیجٹ کا سوچا بھی نہیں تھا کہ ہم سنگل ڈیجٹ کے اوپر لون دیں گے. اس سے پہلے جو ہے تو کبھی بھی بینکس جو ہے تو اگر آپ ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن کی طرف چلے جائیں تو وہ کلیپس ہو چکا تھا اور وہ بالکل ہاؤس بلڈنگ جو ہے تو لون نہیں دے رہا تھا کنسٹرکشن انڈسٹری کو. لیکن اس حکومت کا کارنامہ ہے کہ انہوں نے یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے تھرو تمام بینکس کو پابند کیا کہ آپ اپنا ٹوٹل انکم کا کوئی 5% جو ہے آپ ان کو کنسٹرکشن انڈسٹری کو دیں گے آپ. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ سے تمام کے تمام بینکس، تمام کنسٹرکشن انڈسٹری کے لوگوں کے پاس کہ جن کی ریپوٹیشن اچھی شہرت کے لوگ ہیں، ان کے پاس وہ تمام بینکر خود آئے اور انہوں نے خود آفر کیا کہ آپ کو اپنی کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے جو لون چاہیے، میں نے خود اپنا MOU سائن کیا ایک بینک کے ساتھ، نجی بینک کے ساتھ. تو اس طرح سے بہت سارے لوگوں نے اپنے MOU سائن کیے اور ابھی بینکوں کو انوالو کیا. جن لوگوں کے لیے، ایک عام آدمی کے لیے پیسے پہلے جو تو لون حاصل کرنا بینک سے مشکل تھا، لیکن اس حکومت کی پالیسیوں کی وجہ سے وہ بہت آسان ہو گیا. لیکن ایک طرف تو وہ پالیسیوں کی وجہ سے آسان ہو گیا، لیکن اب یہ حکومت کی بدقسمتی ہے کہ انفلیشن اتنا بڑھ گیا انٹرنیشنلی کہ وہ افورڈ اب نہیں کر سکتے کہ اگر وہ لون لے بھی تو پہلے اگر انہیں ایک گھر جو ہے تو مثال کے طور پر 10 لاکھ کا ملا کرتا تھا، اب انہیں 17 لاکھ کا گھر ملے گا. اچھا IMF کی ایک شرط بھی ہے کہ آپ کو سبسڈائز نہیں کرنا ہے، آپ کو جو ہے خود کفیل بنانا ہے، خود مختار بنانا ہے. IMF ہمیشہ اس بات کے خلاف رہی ہے کہ ملک میں سبسڈیز ہوں. وہ کہتے ہیں کہ بہت ساری سبسڈیز ہیں، فرٹیلائزر پہ سبسڈی ہے، ہماری بجلی پہ سبسڈی ہے، گیس پہ سبسڈی ہے، انڈسٹریز کو جو جاتی ہے سبسڈیز نہیں ہونی چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ سبسڈیز بالکل نہ ہو، سب کو لیول پلینگ فیلڈ ملے. اور ہماری پاس سبسڈی دینے کی 2-3 وجوہات ہیں. ایکسپورٹ میں ہم اگر الیکٹرک پہ
پہ یا گیس پہ سبسڈی دیتے ہیں تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم ایکسپورٹس کو کمپٹیٹو بنانا چاہتے ہیں. Right. اور اگر ہم یوریا وغیرہ میں سبسڈی دیتے ہیں تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ فارمر جو ہے وہ سسٹین کر سکے اپنی پروڈکشن کاسٹ. تو یہ ساری چیزیں ہماری اپنی مجبوری ہیں. آئی ایم ایف کی شرائط نو ڈاؤٹ یہ ہمیشہ سے رہی ہیں کہ آپ بجلی کے بل جو ہے وہ منصفانہ لے کر آؤ, یکساں لے کر آؤ, پورے ملک کے لیے لے کر آؤ. دیر شوڈ بی ایبسلیوٹلی نو سبسڈی. ساتھ ساتھ پھر یوریا پہ اور دوسری جگہوں پہ جہاں جہاں سبسڈی دی جاتی ہے اس کو بھی منع کیا جاتا ہے. یوریا انڈسٹری کو گیس بھی سبسڈائز ریٹ پہ ملتی ہے, اس کو بھی منع کیا جاتا ہے. دیکھیں اب وقت کے ساتھ ساتھ ہم انٹرنیشنل ارینا میں آ رہے ہیں جہاں ہم سب کو ایک لیول پلینگ فیلڈ دینا چاہتے ہیں, اور آئی ایم ایف کی بات بیسک شرائط بھی یہ ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہماری یہ ساری لیول پلینگ فیلڈ ہو جائے گی. ہماری انڈسٹری اس بات پہ خود کفیل ہو جائیں گی. ابھی ٹرف میں اور ریفائنرز میں جو مشینریز امپورٹ ہوئی ہیں وہ انپریسیڈنٹڈ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پروڈکشن آنے والے سالوں میں دگنی تگنی ہو جائے گی. تو جہاں ہم آج $3 بلین کی ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ کی بات کر رہے ہیں پر منتھ, وہاں شاید ہم 5 بلین پہ بھی چلے جائیں اور اوور آل ایکسپورٹ ہماری 60 بلین سے بھی بڑھ جائے یا 70 بلین پہ چلی جائے. تو یہ آنے والا وقت جو ہے اگلے 2-3 سال, اس میں پاکستان کی اکنامک پراسپیرٹی ہمیں نظر آتی ہے اس انڈسٹریلائزیشن کے بعد. اور اس انڈسٹریلائزیشن کی وجہ سے اوبیسلی جاب امپلائمنٹ بھی جو ہے وہ بڑھ جائے گی, پاورٹی ایلیویشن بھی بہتر ہو جائے گی. اور اس کے بعد جہاں ہم لوگوں کے لیے مکانوں کی بات کرتے ہیں تو جب لوگوں کے پاس بائنگ پاور ہوگی تو کنسٹرکشن انڈسٹری جو ہے وہ آٹومیٹکلی پراسپر کرے گی. رائٹ. آپ دونوں کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں انٹرنیشنلی بھی بات کرنا چاہوں گی, کیونکہ اوور آل ہم نے لوکل مارکیٹس اور اکانومی کے بارے میں بات کی ہے. انٹرنیشنلی سر یہ دکھائی دیتا ہے کہ پاکستان کی ایمرجنگ مارکیٹ میں جب ایک انٹری تھی تو اس وقت بڑی زبردست پوزیشنز دکھائی دیتی اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے. اب جبکہ مارکیٹ کا ایگزٹ ہو چکا ہے, فرنٹیئر مارکیٹ میں بڑی زبردست ویلکمنگ سچویشن ہے, اچھے جو ہے وہ فارنرز بھی پارٹیسپیٹ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. تو آنے والے دنوں میں کیا دیکھ رہے ہیں آپ فرنٹیئر مارکیٹ کے